अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकालमा रज़ी के साथ एन न्यूज़ पर मैं आपका मेज़बान। और आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिसे हम अवामी शख्सियत कहते हैं। उन्होंने अवामी शख्सियत होते हुए बड़े बड़े जागीरदारों के ख़िलाफ़ वो मैदान में आए। मुज़फ़्फ़रगढ़ से ताल्लुक़, यूनियन कौंसिल की सतह से उन्होंने अपनी अमली जद्दोजहद का आगाज़ किया और उसके बाद वो कौमी सतह पर 2008 से 2018 तक कौमी असम्बली के रुकन रहे। इस दौरान उन पर इल्ज़ामात भी आयद किए गए, इस दौरान उनको नाअहल भी करार दिया गया, उन पर मुकदमात भी बनाए गए, करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन जमशेद दस्ती ने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। अब वो आज हमने उन्हें मदऊ किया है। पाकिस्तान अवामी राज पार्टी के सरबराह की हैसियत से हमने आज उन्हें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अस्सलाम वालेकुम जमशेद दस्ती। जमशेद दस्ती साहब, मेरा आपका ताल्लुक़ जो है, हमारी जो एक राब्ता है वो कमो बेश इसी तरह 10-11 साल से हमारा राब्ता चल रहा है और उस राब्ते में हमने आपके बहुत से उतार चढ़ाव देखे, हमने आपकी। और मुझे जो एक बात अच्छी लगती है वो ये है कि जमशेद दस्ती वो जिसे कहते थे ना, ज़ालिमों काज़ी आ रहा है, तो जब जहाँ जुल्म होता था तो जमशेद दस्ती पहुँच जाता था। लेकिन जमशेद दस्ती पर इल्ज़ामात भी लगे। अब मुझे थोड़ा सा ज़िंदगी का अहवाल शुरू से हम शुरू करते हैं कि आपने एक मज़दूर लीडर की हैसियत से आपने अपनी जद्दोजहद शुरू की और महमूद कोट का एक मज़बूत हवाला है। वहाँ जो तेल की तरसील के मामलात थे वहाँ आप होते थे। उसके बाद आपने यूनियन कौंसिल की सतह पर आपने यूसी का इलेक्शन लड़ा। फिर आपने वडेरों को चैलेंज किया कि आओ सही हुण मैं तुहाडे मुकाबले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा ही मेरी सरपरस्ती की और गए बगैर आपसे मुलाकातें होती रही और काफ़ी एक अरसा हुआ है। और आज भी मैं कई दिनों बाद ही समझो कि बाकायदा कोई अब आपकी दावत पे मैं सरज़मीन मुल्तान आया हूँ, तो मैं ये भी एजाज़ समझता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। हमारे आप इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम हैं। गुज़ारिश है कि पाकिस्तान की सियासत बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है आम आदमी के लिए। कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई गरीब आदमी, कोई हारी, कोई मज़दूर, कोई आम तबका कौमी असम्बली का इलेक्शन सोचे, लड़ना सोचे, जीतना तो बड़ी दूर की बात। बिल्कुल सही। तो मैं एक स्टूडेंट लाइफ से ही, क्योंकि मेरी जो परवरिश और पैदाइश है एक बैलदार के घर है। बैलदार आप समझते हैं एक झाड़ू वाला है। मेरे वालिद साहब पहलवानी करते थे और वो देसी कुश्ती, कबड्डी वगैरह, बाकी तो या बल्कि सरकारी मुलाजिम थे महकमा नहर में। तो गुर्बत से ही मैं ख़ुद पेंडू हूँ, देहाती हूँ और मुझे फ़ख्र भी है मैं देहाती हूँ। क्योंकि देहाती इसलिए दिलेर होता है कि वो सांप बिच्छू इनसे लड़ता है तो फिर वो हमारी वो भी तरबियत है ना। तो मुज़फ़्फ़रगढ़ भी वैसे देहात पे अक्सरी ज़्यादा, तकरीबन हमारा जो 80% जो इलाका है वो देहाती इलाका है, गरीब लोग हैं। अल्लाह ताला ने मेरे ये दिल में बात डाली, मेरे जहन में डाली। मेरा कोई सियासी उस्ताद नहीं है और ये हकीकतन रज़ीउद्दीन साहब के जो चवेड़ी सराइकी में कहते हैं ना, चवेड़ी, वो जो गारा इस्तेमाल जो करते हैं, कच्ची मिट्टी, उसके घर में मेरी पैदाइश भी हुई और वहाँ पे दिए पे हमने ये सफ़र शुरू किया। और इसलिए मैं बात करता हूँ कि मेरा जो पिसा हुआ तबका है, जो गरीब और नौजवान तबका है, उनको हौसला मिले वो मैदान में। वरना कोई बात, जब भी आदमी बड़े ओहदों पे आता है वो फिर अपनी औकात भी भूल जाते हैं, अपनी हैसियत भी भूल जाते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हर जगह मैंने अपनी हैसियत को बरकरार रखा और इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। तो मेरे एक सोच थी कि बड़ा क्या और छोटा क्या है, बस उसी सोच को हम ले कर हम चले। और कॉलेज में स्टूडेंट वेलफेयर एक सोसाइटी बनाई कि हम जो गरीब लड़के थे एक दूसरे की हम मदद करते थे, 10-10, 5-5, 2-2 रुपए इकट्ठे करके। तो एक बुनियादी तौर पे भी इब्तदा में भी जहन में खिदमत का मौका था, खिदमत का एक जज्बा था और ख़िदमत का फिर अल्लाह ने मुझे मौका भी दिया। तो मैंने 2005 में मैं बाकायदा एक मज़दूर इत्तेहाद हम बना के मैं यूसी नाज़िम का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ने मुझे फतह। अच्छा, पहले मैं स्कूल की ज़िंदगी पूछता हूँ। वो मैंने आपका एक दफ़ा इंटरव्यू किया था और आपने बताया था
کہ آپ کس طرح ہوائی چپل کے ساتھ بس کے پیچھے دوڑتے تھے اور بسوں پہ سفر کرتے، پھر آپ نے بس چلائی، وہ جو اسکول کا آپ کا کے واقعات ہیں دو چار؟ ہاں، یہ کہ میرا جو گاؤں ہے نا مظفر گڑھ سٹی سے کچھ 1 کلومیٹر دیہات میں ہے، یہ علی پور روڈ ہے، ساتھ ہی ایک بہت بڑے بزرگ کی جگہ ہے پیر جہانیہ. تو وہاں سے جو ہے نا جب ہم سڑک پہ آتے تھے، خواجہ فرید کالونی، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کے نام کی رکھی ہوئی کالونی کا نام بھی ہے، ہم وہاں سے آتے تو سردیوں میں بھی میرے پاس وہی سوفٹی جوتے، اور جو سردی کی وجہ سے اپنا گر جاتے تھے. اور اکثر میں کمپریہنسو میں اسکول میں یہ مار کھاتا تھا کہ میری وردی نہیں ہوتی تھی، کبھی سمجھیں پیلی شلوار اور سفید قمیض اور کیا، اس پہ بھی ہمیں مار پڑتی تھی. روکھی روٹی پہ مجھے یاد ہے کہ ہم روکھی روٹی پہ بلکہ مرچیں اور بلکہ نمک ڈال کے پھر ایک آدھا جو بکرا ہے وہ میں پال کر کتابیں لیتا تھا. اور کوئی ذاتی، کیونکہ نہ میرے پیچھے باپ دادے کی جداد ہے نہ میری ہے. آج بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کے ہر ادارے کو چیلنج کرتا ہوں، ہر ادارے کو، کہ جو ادارے بڑی بڑی احتساب کی بات کرتے ہیں. میں اپنے مخالف دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ میرے آپ مدعی بنے، اگر میری کوئی کسی کے نام ہے، اپنے نام تو کوئی نہیں رکھتا نا، کہیں میرا ایک دھیلا بھی کوئی چیز ہے، میری جائیداد ہے، میرے کہیں مربے ہیں، کسی کے نام ہے، تو میری سزا ہے کہ چوک پہ منہ کالا کر کے میری لاش کو جلا دیا جائے. یہ کوئی سیاستدان نہیں بات کرے گا. اور میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا سیاستدان تھا جس نے قومی اسمبلی میں 2017 میں کرپشن پہ سزائے موت کا بل دیا، اور میں نے کہا پارلیمنٹ سے شروع کریں. تو مجھ پہ آؤں گا. لیکن اس کے بعد آپ کے مقدمات بھی تو بنائے گئے. ہاں سر، دیکھو تو ہے، دیکھو جب سے میں نے یہ جدوجہد کی، غربت سے نکلے، تو وہاں سرداری نظام ہے، وڈیرے ہیں، جگیردار ہیں، وہ نہیں چاہتے. ان کی تاریخ دیکھیں نا کہ انگریز سے پہلے بھی ظلم کرتے تھے. چند گھرانے تھے، بڑے بڑے چیف، سردار لغاری، سردار دریشک مزاری، کھوسے چیف ہیں وہاں، دریشک ہیں، بزدار مزاری ہیں. اس کے ساتھ آپ ہیں ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے مخدوم ہیں، عباسی، ایک بہت چند نام کھر ہیں، کھروں کا کھر ہیں، بہت بڑے وڈیرے سردار، نواب دیکھیں، نواب زدہ، نواب صاحبان ہیں. تو ان نے تو لوگوں کو ہمیشہ ہی جکڑ کے رکھا، صرف غلام نہیں بلکہ گردنیں ان کی نیچی تھی، جس وقت چاہتے تھے کاٹ دیتے تھے. یہ انگریز سے لے کر آج تک، جب انگریز چلا بھی گیا تو انگریز اپنے لوگ مضبوط کر کے گیا. جو آج 75 سال سے جو ملک ذلیل و رسوا ہوا ہے، تو انہی کی بھین چڑھا کہ یہ انگریز کی تربیت یافتہ ان کی اولاد تھی. 90% اسمبلیوں میں وہی لوگ ہیں. اگر 2%، 3% کوئی تبدیلی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ دیکھیں یہاں 90% مافیا بیٹھا ہو. پھر سرمایہ دار آ گیا، سرمایہ دار بھی لٹیرا تھا. اس نے بھی، آپ دیکھیں کہ ابھی بھی فیکٹریوں میں جو مل مالک ہے، اربوں پتی ہے، وہ ایک مزدور جو کام کرے تو 10 لوگ مزدوروں کا ایک سے کام لیتا ہے. اور بدقسمتی کہ میں اللہ معاف کرے، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا. میں قریب کچے گھر سے گیا اسلام آباد میں، جو اربوں پتیاں ہیں، مگر پھیک کی گولی پہ گزارا ہے. اللہ نے روٹی کی نعمت بھی چھین لیا. جو ظلم کرتے اللہ دنیا پہ بھی اس کو ذلیل کرتا ہے. کیونکہ میں نے خوفناک حالات دیکھے ملک کی تاریخ کا. میں پہلا MNA تھا جو کچے گھر سے غریبوں مزدوروں سے گیا لوگوں کو. پھر میں نے وہاں جو اسلام آباد کی رنگینیاں تھی، جو ماحول تھا، جو پاکستان دشمن پالیسیاں تھیں، جو عوام دشمن پالیسیاں تھیں، ہر جگہ پہ ہم نے ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آپ پر آصف زرداری صاحب کو بہت اعتماد تھا. آپ نے اسمبلی میں جب فریال صاحبہ پر الزام لگا تھا اور آپ نے وہاں ڈٹ کر بات کی تھی اور کہا تھا میری بہن ہے، کسی نے کوئی بات کی، یہ سارا فیصل صالح حیات نے، یہ میں یہ واقعہ جانتا ہوں. اچھا، جب اور اس کے بعد پھر آپ پر اعتماد ہوا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی نومینیشن چھوڑ کر آپ کی نومینیشن جو ہے اس کو قبول کیا گیا اور آپ کو ٹکٹ دیا گیا. یہ بھی ایک ہسٹری ہے. پھر آخر کیا وجہ ہوئی کہ پیپلز پارٹی کو آپ پر اعتماد نہیں رہا؟ کہاں پھر الزام لگا کہ جمشید دستی جو تھے وہ چیف جسٹس کے اعلی کار بن گئے تھے اور انہوں نے کوئی باتیں لیک کر دیں، کوئی ایسی بات ہو گئی. یہ زرداری صاحب کے ساتھ کہاں سے آ کر بریک اپ ہوا؟ اچھا نہیں، یہ تو خیر آپ کا یہ سوال چیف جسٹس کے حوالے سے. چیف جسٹس نے تو مجھے 2 دفعہ فارغ کیا. ایک دفعہ 2010 میں جیلی ڈگری کے ایشو پہ، جو کہ ایک غلط فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. کیونکہ ایک ٹریبونل بنے نا، ایک ٹریبونل، آئینی ٹریبونل ہے. اگر آپ کو نہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی سے میں تھوڑا سا اس پہ آ جاؤں. میں ٹریبونل بنا تھا، میرا کیس وہاں چل رہا تھا، تو انہوں نے تو ایک غلط وہ کیا اور میرے خلاف ایک فیصلہ آیا. پھر میں ڈی سیٹ ہوا 2010 میں. میرا حلقہ تھا نا وہاں، گیلانی صاحب کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. میں ورکر تھا، میں وید ورکر الحمدللہ پیپلز پارٹی میں ہوں. جو میرے اوپر ایک دھیل ہے کہ نہ کرپشن ہے،
نہ میرے اوپر الزام بھی نہیں ہے. یہ آپ نے اس ٹائم بات کی تو الزام بھی نہیں. الحمدللہ پیپلز پارٹی کا وحید تھا, اور وحید جمشید دستی تھا جو بچہ, باقی سب نے موجیں کی. ورکر تھا اور پارٹی کے ساتھ مخلص کھڑا رہا, کوئی بھی ان کے ساتھ. وجہ یہ تھی کہ جب ڈی سیٹ ہوا, پھر میں الیکشن لڑا, الیکشن جیتا. پھر اسی چیف جسٹس نے دوبارہ, جب میں 2013 کا الیکشن لڑ رہا تھا, تو انہوں نے پھر مجھے میرا کیس ٹرانسفر کیا اور سیشن جج نے مجھے سزا دی. پھر میں ہائی کورٹ سے بری ہوا. تو عدالت تو میرے 2 دفعہ میرے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے دور میں زیادتی ہوئی, جو کہ وہ ڈگری ثابت تھی, اور ایک پیپلز پارٹی کے خلاف ایک مہم تھی. اور اس کا زرداری صاحب کہتا ہے کہ ہنڈا ربانی خر جو ہے نا, اس سے اختلافات ہے جو چور دروازے سے ہیں. میاں محسن علی قریشی صاحب نے 22 سال پیپلز پارٹی کی خدمت کی, آج بھی اس کا بیٹا اسٹیٹ منسٹر ہے. میاں شبیر علی قریشی صاحب, میاں صاحب کو بائی پاس کر کے, جس کو زرداری صاحب نے قاتل لیگ کہتے تھے, ان کو ہنا ربانی کو انہوں نے وزیر خارجہ بنایا. شاہ محمود بھی گیا اس سے. میاں محسن صاحب بیمار بھی اسی وجہ سے ہوئے. تو میرا جب ضمنی الیکشن تھا 2010 میں, تو ہنا ربانی کے والد نے عربی خار, جو اس کا بھائی تھا, اس کی مصطفیٰ خار, بلکہ مصطفیٰ خار ضمنی الیکشن میں لڑا, اس کی سپورٹ کی اور پارٹی کی خلاف ورزی کی. میں نے آصف زرداری کو کہا, یوسف رضا گیلانی کو, انہوں نے کہا جی نہیں, یہ تو ہماری مجبوری ہے. میں کہا یار پارٹی ڈسپلن ہے, اور آپ نے اتنا اس کو مجبور سمجھا ہوا ہے. تو میں نے اسی دن عہد کر لیا تھا, قسم اٹھا لی, اللہ نے مجھے فتح دی تو پھر اگلا الیکشن انشاءاللہ میں نے کہا این 177 ان کھروں کے مقابلے میں لڑوں گا. بس اللہ نے محبت, میں نے خدمت کی ہے, میں نے لوگوں کے غریبوں کے میں نے جوتے اٹھائے. میں نے سیاست عملی طور پہ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, کوئی اتنی جرت نہیں کر سکتا. میں 24 گھنٹے عوام میں ہوں. میں نے ایم این اے شپ کا تکبر خاک میں ملایا, جو فرعونیت تھی خاک میں ملائی. میں نے انتقامی سیاست کو زندہ دفن کیا. میں نے غریبوں, مزدوروں, کسانوں کے جوتے اٹھائے. باقی میرے پاس کوئی ایگزیکٹو پاور نہیں تھی. آپ کو ایک ایم این اے الحمدللہ ایک سائل ہوتا ہے, مگر میں نے ایک مخلصانہ جدوجہد کی, عوام کی خدمت کی. اس کے سلے میں الحمدللہ 2013 میں یہ پہلی دفعہ ملکی تاریخ میں نے نور ربانی کا, ہیرا ربانی کاغذ جمع کرا کے بھاگ گئی, اور ان کو یہ نشان عبرت بنایا. وہ پہلی دفعہ یہ نور ربانی خر میرے سے الیکشن ہارا, اور بری شکست. تو پیپلز پارٹی میں وہ جو بھٹو وزم تھا, بھٹو سوچ تھی, وہ ختم ہو گئی. وہ پارٹی ایک ڈکٹیٹرشپ, اور زرداری صاحب اسی حالت میں آپ دیکھیں اب صفر ہو گئی ہے. سریکی بیلٹ میں بھی یہ پارٹی ختم ہو گئی ہے. ابھی بھی جو 3 سیٹیں ہیں وہ حقیقتاً یوسف رضا گیلانی یہاں جیت گیا, جتنے اربوں روپے کھربوں روپے خرچ کیے. اور مظفر نے صرف فرمائشی مجھے آؤٹ کرنے کے لیے 3 حلقے پیپلز پارٹی کو دیے گئے. ان کے نیچے ایم پی اے نے صرف ایم این اے دی, اور 3 سیٹیں میری تھی. مجھے پتہ ہے جس سے گنڈا گردی ہوئی ہے, جو بدماشی ہوئی ہے. تو اس لیے پھر میں نے پیپلز پارٹی, وہ نظریاتی جماعت نہیں, پیپلز پارٹی صرف زرداری خاندان کے ہاتھے چلے گی. وہ بھٹو کی سوچ ختم ہوگی. آج بھی میں الحمدللہ کہ بھٹو کی سوچ کو تو میں عملی طور پہ کر رہا ہوں, کہ میں نے فری بسیں چلائی. میں غریبوں کے ساتھ, ہاریوں کے ساتھ, کسانوں کے ساتھ, مزدوروں کے ساتھ. اللہ نے مجھے پوری دنیا میں, پورے ملک میں عزت دی. اور جو میرا پاور طبقہ ہے, غریب طبقہ, آج بھی میں الحمدللہ میں اسمبلی میں نہیں ہوں, مگر ان غریبوں کے دلوں میں بستا ہوں. اچھا, اب ایک اسی میں آپ کے پولیس کے ساتھ آپ کا اکثر چلتا رہتا ہے. پولیس کے ساتھ اکثر جتنے باقی بھی ادارے ہیں, اداروں کے ساتھ آپ کا چلتا رہتا ہے, پولیس کے ساتھ آپ کا چلتا رہتا ہے. اچھا, اس میں پھر نا بھتہ خوری کے الزامات آتے ہیں کہ جی وہ حصہ نہیں مل رہا, یوں ہو گیا, وہ ہو گیا. اس قسم کے الزامات بھی آپ پر لگائے جاتے ہیں. تو ان کی کیا, کس حد تک ان کی گزارش ہے رضی اللہ, بنیادی معاملہ کیا ہے؟ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی تقریباً 90 کے قریب ایف آئی آر ہیں. 302 کی بھی ہیں, ڈکیتی کی بھی ہیں, اور خاص کر جو 788 دہشت گردی دفعات ہیں وہ 16 سے 20 ایف آئی آر ہیں. پانی چوری پہ بھی دہشت گردی کا دفعہ. ایک آپ دیکھیں نا مدعی کون ہے. جب آپ نے بھتے کی بات کی, اب میں اس کو, بڑی اچھی بات ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ ہو, چلنا چاہیے, اور نمائندے کو بھی یہ صفائی دینی ہو. میں حکومت کے خلاف کھڑا تھا, بول رہا تھا, چلا رہا تھا. ان کو پتہ ہے نا اس کی ملیں ہیں کہ ہم ان کو ٹیکس لگا دیں, نہ ان کی کوئی نوکری ہیں, نہ ان کی جائیدادیں پڑی ہیں, نہ بلیک میل ہوگا. اب یہی حرکت. اب کیا کیا کہ ایک سپورٹس آفس مظفر اسٹیڈیم, فیصل اسٹیڈیم میں سپورٹس آفس کا ایک ڈیلی ویجز ملازم تھا, اس کو ٹرک ڈرائیور بنایا گیا. ٹرک ڈرائیور بنا کے اس کو کہا کہ 2 بندے گئے, انہوں نے کہا 500 روپیہ بھتہ دو, اور ہمیں جمشید دستی نے بھیجا ہے. اس 500 روپے پہ دہشت گردی کے دفعے لگے. ٹرک ڈرائیور, جج صاحب نے پوچھا نہیں ہے, کون ہے؟ آخر مجھے پتہ چلا کہ بھی ساجد نامی سپورٹس آفس میں سرکاری ملازم ہے, اس کو انہوں نے استعمال کیا. اب دیکھیں اتنی جب گھٹی حرکت, ایک تو خبر بریک ہوتی ہے نا کہ جی جمشید دستی پہ الزام لگے, جب ہم اس پہ نکلتے ہیں تو پھر دیکھیں اب ایران سے سمنگلوں کے ٹینکر آتے ہیں.
ایران اسمگلنگ جس میں FIA، کسٹم، پولیس، وہاں کی کوسٹ گارڈ، ان کے پورے وہاں اس وقت بھی کم از کم 60 سے 70 ارب روپے جو ہے نا مہینے کے اندر اندر جو ہے نا ان کا غیر قانونی سامان آ رہا ہے. ملتان منڈی بنی ہوئی ہے، اور یہ ایک اگر کسی کسٹم انسپیکٹر کو اٹھایا تو کروڑوں پتی ہے، اگر ان کے کلیکٹر کو دیکھیں تو اربوں پتی ہیں. FIA کے لوگ شامل ہیں، ان پہ حکومت شامل ہے، بلوچستان حکومت شامل ہے، وفاق شامل ہے، FBR شامل ہے، بہت لوگ اس میں شامل ہیں. تو ان کو جمشید دستی نے آزادی مارچ پہ تقریر کر دی، واپس آئے تو ہم سمنگلر مدعی تھے. آج تک وہ کوئی مدعا کہیں جگہ پہ پھر مدعی پیش نہیں کیا. خبر لگ گئی کہ جمشید دستی ٹینکر چور اور سمنگلوں کو تو لوٹنا ویسے ثواب ہے. چلو اگر میں کہتا ہوں سمنگلر تھے، لٹیرے تھے، یہ کتنی بھونڈی حرکت گھٹیا. ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی تھی کہ حق کہنے والوں کو سولی پہ لٹکایا گیا. پوری تاریخ بھری ہوئی ہے کہ ان پہ کتنے الزامات لگائے گئے، مگر سچ کی بات آپ دیکھیں یزید کیا کہہ رہا تھا. یزید کا لشکر کیا کہہ رہا تھا کہ آپ نواس رسول کو جن کی وجہ سے پورا ہمیں نظام ملا، ان کے اوپر کیا باقی کے نعوذ باللہ الزامات لگائے گئے. ایک مافیا ہے اور حق کے راستے پہ کانٹے ہیں، حق کے مسائل ہیں، مگر ہم نے کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی. ہمیشہ میدان میں کھڑا ہوں. جمشید دستی صاحب آپ کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین، جمشید دستی صاحب کے ساتھ مزید بہت ساری باتیں ابھی ہم نے کرنی ہیں، بہت سارے سوالات کرنے ہیں، بہت سے چپتے ہوئے سوال کرنے ہیں، اور وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے جواب دیں گے. ہم وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کا میزبان میں ہوں فدا اللہ چودھری. بات ہوگی عوام کے مسائل کی، بات ہوگی صحت کے حوالے سے موجود سہولیات اور بڑھتے ہوئے امراض کی. آپ کی OPDs بند ہو جاتی ہیں، پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ جب اس طرح کرے گی تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ کے احتجاج کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کر دیں گے. کریں گے بات ترقیاتی منصوبوں کی، عوام کے مسائل پہنچائیں گے ایوانوں تک. پاکستان زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے. تو جن ملکوں میں اتنی ہیوی ٹیکسیشن لی جا سکتی ہے، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ سروسز، یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. انڈسٹری کے مسائل کو لائیں گے زیر بحث. بات ہوگی زراعت کے شعبے سے منسلک افراد سے. آٹا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، کہ اس کے اندر کیا کمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ڈائٹری ڈائیورسٹی جو ہے وہ نہیں ہے، مختلف اقسام کی خوراک نہیں کھائی جاتی. این نیوز HD پر دیکھتے رہیے پروگرام آپ کی بات، جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے. جی ناظرین، این نیوز پر ہم گفتگو کر رہے تھے جمشید دستی صاحب کے ساتھ. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں اور دستی صاحب سے کچھ اور سوالات. جی دستی صاحب، عوامی راج پارٹی آپ نے بنائی اور 2017 میں آپ نے اس پارٹی کے قیام کا اعلان کیا. ایک ایسے معاشرے میں جہاں جاگیرداری نظام ہے، جہاں وڈیرے بہت زیادہ ہیں، جہاں سرمایہ کار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مل اونرز ہیں، اور جہاں سیاست ایک تجارت بھی بن چکی ہے. اچھا، تو کیا یہ جو آپ عوامی راج پارٹی آپ نے بنائی ہے، آپ کس حد تک اس میں پر امید ہیں کہ آپ اس میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ سب دیکھیں، ایک محنت ہے، کوشش ہے. اگر میں اپنا ماضی دیکھوں
تو ایک بیلدار کے گھر سے نکلنے والا جمشید دستی اللہ کی مدد سے ایوانوں تک پہنچ گیا ہے۔ اگر میرا جذبہ نیت اچھی ہے، میرا جذبہ ہے اور میں پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں، تو پھر قوم کے لیے ضرورت ہے کہ قوم کو مخلص لیڈر ملے۔ لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان میں لیڈر پیدا نہیں ہونے دیا کہ اگر کچھ ہوا بھی ہے تو اس کو آپ نے ذبح کر دیا، لٹکا دیا۔ اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں تو کچھ اچھا، اب یہ پارٹی جو آپ کی عوامی راج پارٹی ہے، اس کے اب آپ کا کیا پلان ہے؟ میرا پلان یہ ہے کہ یہ غریبوں کی جماعت، اس کا نشان بھی میں نے جھاڑو لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور غریبوں کی نمائندہ جماعت، اور اس علاقے سے جہاں ظلم، جبر، ناانصافی ہر طرف جو ہے نا، یہ ہمارا سریکی وسے گنڈا راج ہے، اور میں نے اس امید سے کہ اللہ کرے گا یہ قوم جاگے گی اور قوم ان مداریوں، ان فراڈیوں، ان دو نمبروں کے جنگل سے نکلے گی، اور میں اس پہ محنت، ہر چیز محنت ہے، مگر میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جتنے میرے وسائل ہیں میں اپنے علاقے سے، گھر سے، کیونکہ بندہ اپنے گھر سے ہی شروع کرتا ہے، تو میں نے مظفر گڑھ سے اس کی بنیاد رکھی، اور انشاءاللہ اس کو میں ملک کی سطح پہ لے جاؤں گا، کوشش ہے۔ اب کہاں اس وقت آپ کے دفاتر کہاں ہیں؟ دفاتر تو الحمدللہ ابھی تو صرف ایک ہیڈ کوارٹر مظفر گڑھ میں بھی بنایا ہے، باقی چھوٹے چھوٹے آفس ہیں، ڈی جی خان میں کچھ لیے میں دوست کام کر رہے ہیں، رحیم یار خان میں بھی کام کر رہے ہیں، بھاولپور میں بھی کچھ دوست، احمد پور ہو گیا، یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں، ملتان میں بھی کچھ ہم نے ایک عہدے دیے ہیں، صدر بنائے، وہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو فوکس یہی ہے سریکی وسیب، اور ٹارگٹ ہے کہ میں اگر فی الوقت انشاءاللہ اگر میں 4-5 سیٹوں اینے پہ کامیاب ہو گیا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ ہمیں زندگی بھی دے تو ہم اس کو پاکستان سطح تک لے جائیں گے اور ہم اس پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ 4-5 سیٹوں پر کام کر رہے ہیں بنیادی طور پر؟ فی الوقت نہیں ہے، ویسے کام تو ہے، میں پورے اپنے سریکی وسیب میں کام میں نے شروع کیا ہوا ہے، بس شرط ہے کہ میرا فوکس یہ ہے کہ اگر میں 4-5 سیٹیں میں انے کی نکال دوں، اگر 10 سیٹیں مجھے صوبائی نشستیں مل جائیں، تو ہم نے بلوچستان میں بھی، موسیٰ خیل میں بھی ہمارے نوجوان ہیں، کچھ پختون ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، کڑی خان میں بھی، ٹانک میں بھی کچھ لڑکے 4-5 سیٹیں یہ اور 8-10 سیٹیں وہ اگر ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں، یہ تو آپ بارگیننگ پوزیشن میں آئیں گے نا، اس میں تو آپ کو جوڑ توڑ میں تھوڑا سا آسانی ہوگی کہ جیسے ہوتا ہے کہ جی ہمارا آزاد گروپ ہے، ہمارا فلاں گروپ ہے، تو یہ ایک پھر وہی تجارت والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں چھوٹے پارٹی میں۔ تجارت والی بات اس لیے ہوتی کہ میں ان سے کافی ماشاءاللہ تجربات سے بھی گزرا ہوں، اور یہ ہمارا مشن نہیں ہے۔ بات ہے کہ میری جتنی حیثیت ہے میں نے چلنا ہے، میرے پاس دیکھو یہاں تو سرمایہ دار آ رہا ہے نا، یہ جگیردار ہے جو اربوں کماتے ہیں، کروڑوں لگا کے وہ جیت کے آتے ہیں، کسی نہ کسی پارٹی میں گھس جاتے ہیں۔ اب سب قوم نے سارا کچھ دیکھ لیا، عام آدمی کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اب میں بنیاد بنا کے میں اس کو آگے لے کے جاؤں گا، وقت کے ایک میری بنیاد بن جائے گی، 5-6 سیٹیں نکل آتی ہیں، اور اس سے میرا راستہ چل پڑے گا انشاءاللہ۔ میری مزید جو ہے نا میں اپنے لوگوں تک پہنچوں گا، پیچھے کام علاقے میں جو لوگ سنبھالنے والے ہوں گے تو آپ کی پارٹی کے جو بنیادی نکات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بنیادی نکات ہیں، یہ پہلا ٹارگٹ ہے کہ کرپشن پہ سزائے موت ہے، اور چوک پہ لٹکا دیا جائے، 3 دن لاش کھڑی رہے، اور اس کی شروعات بھی سیاستدان سے ہوں کہ پارلیمنٹ ایک سپریم ہے، سب سے بڑا پاکستان یہ والا جو آپ نے یہ والی بات کا، یہ تو ہمارے جیسے معاشرے میں 3 دن لاش لٹکتی رہی، یہ تو عملاً ناقابل عمل ہے، کیونکہ اس پر تو دیکھیں نا، ہمارے ہاں تو سزائے موت پر ہی دنیا بھر میں شور مچ جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سزائے موت کے قوانین کے اوپر بہت لیدے ہوتی ہے، تو اگر ہم کہیں کہ جی ہم لاش بھی لٹکائے رکھیں گے تو پھر ہم میں اور طالبان میں کیا فرق ہوگا؟ گزارش ہے کہ دیکھو اسلام میں ہم مسلمان ہیں، اس ملک کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے یورپ نہیں ہے پاکستان، ہم نہ یہود و نصارہ کے ایجنڈے کو لے کے چلے، آج ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے، وہ کیا تھا IMF تھی، ہم پھنس گئے، ہم ہزاروں ارب جو ہے نا مقروض ہو گئے، پھنس گئے نا وہ ایجنڈا۔ اچھا، سرائیکی خطے کے مین چیز ہے کہ جب ان کو سزائیں نہیں ملیں گی مافیا کو، ملک بہتر نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں ہے، اور یہی ہے میں نے اس میں شامل کیا، ملک کا صدر اور مزدور کی تنخواہ برابر ہوگی، یہ تکبر، یہ پروٹوکول ختم، یہ جو معافی، کیونکہ میں الحمدللہ میں چیز کو سمجھتا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا لیڈر بنتے نہیں ہوتے، لیڈر پیدا ہوتے ہیں گلی محلے سے، جہاں سے میں حضور یہ پروٹوکول ختم کرنے اور وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے اور یہ ساری باتیں تو ہمارے وزیر اعظم نے بھی کی۔ دیکھو جی وہ تو عمران خان ہے،
ہم نہ اس کا حصہ ہیں، میں تو بلکہ اس کا میں بات کر رہا ہوں اپوزیشن کا اتحادی تھا، لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا تھا، میں اپوزیشن کا اتحادی تھا، میں کنٹینر پہ گیا، جب میں نے اس کا ماحول دیکھا تو میں واپس آیا، بلکہ میں نے شاہ محمود کا ہاتھ کھینچ کے کہا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ ایک وہ اندھیرا آ جائے، وہ خطرناک اندھیرا پاکستان پہ آ رہا ہے عمران خان کے روپ میں، جو پورے ملک کو اندھیرے میں غرق کر دے گا، ایسا خوفناک۔ یہ میری بات کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ دیکھو غیب اللہ جانتا ہے۔ کیا وہاں کا ماحول تھا؟ میں تھوڑا سا غیب اللہ جانتا ہے، آپ کسی کے ساتھ چلو گے بیٹھو گے تو اس کے کردار کا، اس کے ماحول کا خوفناک ماحول تھا، فحاشت تھی، کوئی پتہ نہیں تھا۔ دیکھو نا کہ لیڈر کی سوچ ہوتی ہے، کال ہوتا ہے، اگر آپ نہیں کر سکتے تھے آپ کرسی چھوڑ دیتے، بھاگ چلے جاتے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہ کرتے۔ عمران خان ایک بہت بڑا فراڈ تھا، اور جو قوم ان کے پیچھے کھڑی، میں ماضی والوں کی بھی کوئی تعریف نہیں کر رہا، ماضی والوں نے بھی ملک کو لوٹا، ماضی کی حکومتوں نے بھی پاکستان کو قرض میں ڈبویا، پاکستان کا پیسہ لوٹ کے، بدقسمتی کہ ان مجرموں کوئی نہیں پکڑ سکا، قوم اس کے پیچھے کھڑی تھی بھی تھی، اور مگر اس کو مجرموں کو آپ کہہ رہے ہیں سزا ملے، مجرموں کو پکڑ نہیں سکا۔ اچھا، اب اس میں اگر نہیں پکڑ سکا تو قصور تو پھر عدلیہ کا کہیں گے یا کس کا کہیں گے، یا تفتیشی نظام کا کہیں گے، یا کیا وجہ ہے؟ پاکستان کی عدلیہ تو بس اللہ حافظ ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ دنیا پہ ایک چیز تو بہتر ہی ہے، ہوتی ہے کہ کم از کم عدلیہ کا، پاکستان کی عدلیہ کے جو فیصلے آئے پسند ناپسند کے، قوم کو مجوس کر دیا۔ ابھی تو کھلا انصاف بکتا ہے، آپ دیکھیں 40 سال سے کیس چل رہے ہیں، اور آوازیں پڑی ہیں، لوگ مر جاتے ہیں، قبروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے نام کی پکاریں، کچھ نہیں کیا۔ میں مایوس ہوں، میں آئین کی جو عدلیہ آئین کی عزت کر رہی ہے، کام ہم ان ججز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے آئین کو تباہ کیا، اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کار بنے، پٹھو بنے، اور انہوں نے جو ہے نا تباہ۔ موجودہ عدلیہ کی بھی یہ حالت ہے کہ 2-4 جج اچھے ہیں، باقی تو جو ان کے ہیڈز بیٹھے ہیں وہ سارے بکے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی چیز نہیں بچائی کہ جو ہے نا، آپ دیکھیں 1 کروڑ سے 10 کروڑ کی سپریم کورٹ کی فیس ہے، ہائی کورٹ میں اگر آپ کو اچھا وکیل ملے تو وہ 5 سے 6 لاکھ روپے فیس لیتا ہے۔ اندر دیکھیں وہاں جوڈیشری کا کہ اتنی ان کی اربوں خربوں روپے اگر ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، 2 مہینے کی پیشی ہے کہ اگر ادھر مدعی کھڑا ہوتا ہے تو ملزم جو ہے نا ادھر ریڈر کو 500 دے کے پیشی لے کے چلا جاتا ہے، اور بیچارہ وہ سزا بھی بھگتا ہے۔ اس نظام، اس عدلیہ نے بھی پاکستان کی بیوروکریسی نالیک تھی، کرپٹ ہے، اور جو افسر جیسے نا سیاستدان، آپ نے کہا تجارت ہے کہ سیاستدان ہے کہ کروڑوں لگوں اربوں کمانے ہیں، ٹیکس چور سیاستدان ہے، کرپشن سیاستدان کرتے ہیں ہر طرح، اگر یہ نہ کرتے کسی امریت کی کسی جنرل کی جرت ہی نہیں تھی ان کو پکڑ کے بند کرتا یا کر، ہم نے خود موقع دیا، ہم نے صرف سیاستدان کرتے ہیں، ہم نے جی ایچ کیو کی طرف دیکھا، ہم نے ان کو لے کے آئے، صرف سیاستدان نہیں بات ہے، سیاستدان ایک مسیح ہے، 1 کروڑ کھا جائے اور سیاستدان 4 آنے کھائے، اس کی 4 آنے کھائے نظر ہیں کہ اگر سیاستدان ٹھیک ہوتے، پارلیمنٹ ٹھیک ہوتے، سیاستدان بکو نہ ہوتے تو یہ حالت نہ ہوتی۔ ہمارے جو سرائیکی علاقے کے مسائل ہیں، اور جس طرح سرائیکی صوبے کی بات کی گئی اور جنوبی پنجاب صوبے کی بات کی گئی، اور اس کے بعد سیکٹریٹ بنایا گیا ایک ملتان میں اور بہاولپور میں، اور پھر یہ والا صوبے کا یہ معاملہ، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ جی میرا کھلا موقف ہے کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے، مکمل آئینی صوبہ جس کا دارالخلافہ ملتان ہو، ڈی جی خان ملتان ڈویژن اور بھاولپور ہو گیا، اور ساتھ ڈی آئی خان ٹانگ کے لوگ، ان کا بکر کو بھی شامل کریں، اور یہ علاقے جو ہے نا ضرورت ہے، یہاں پسماندگی ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں وڈیروں کا ظلم ہے، سرداروں نوابوں کا، یہاں کوئی بہتری نہیں۔ آج بھی عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر کی بات کروں، وہاں آج بھی پہاڑوں پہ جو کتے گدھے انسان اکٹھے پانی پی رہے ہیں، بارشی پانی، جہاں کتے موئے ہوئے ہیں، گدڑ مرے ہوئے ہیں، وہاں جو ہے اتنی سخت جو ہے نا حالات ہیں۔ اس ٹائم یہاں کے سردار مخدوم گیلانی وڈیرے مجرم ہیں، ان نے پوری قوم کو غلام بنایا کہ یہ سر نہ اٹھائیں، اور سریکی غلام ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ آج بھی سریکی ان کے پیچھے کھڑا ہے، ان کو ورغلایا جاتا ہے، اور ان کو تھانے کے ذریعے میں کوشش کر رہا ہوں، اور سب سے زیادہ جو بزدلی ہے وہ بھی سریکیوں میں ہے، خوف بھی یہاں پہ، اب اتنی 4-4.5 کروڑ آبادی، تو آپ پھر وہی آپ کی بات میں سے سوال نکلتا ہے نا کہ ایک قوم آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بزدل ہے، اور وہ غلامی جو ہے انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، اور وہ وڈیروں کے چنگل سے نکلنا نہیں چاہتے۔ اچھا، آپ کو پھر ان سے امید کیسی ہے کہ آپ اسی خطے میں آ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تبدیلی لاؤں گا، میں عوامی راج پارٹی بنائی ہے، میں غریبوں کے لیے بات کروں گا، میں ان کے، دیکھو جی آپ کیسے گزارش ہے کہ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو، جب قوموں کو حقیقی لیڈر ملے ہیں تو وہ قومیں جاگی ہیں، 2015 میں 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 2015 میں
اور الحمدللہ ہم اسی طبقے کے لوگ ہیں، ہم ان کو تیار کریں گے، ان کو جگائیں گے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جتنی میرے میں ہمت ہے میں لگا ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ یہ قوم کھڑی ہو جائے گی۔ یقیناً مجھے بھی تکلیف ہے کہ جب ان جگیردار وڈیروں ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، FIR درج کراتے ہیں، یہ پھر بے بس ہو کے مجبور ہو کے جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ فرق یہ ہے کہ کوئی نواب سردار کسی کے جنازے میں نہیں جاتا تھا، حقیقتاً جمشید دستی کی محنت رنگ لائی کہ بغیر وضو جنازے پڑھ رہے ہیں، قبرستان تک گئے ہوئے ہیں۔ میں نے تو مردوں کو اٹھایا، میں نے کہا آؤ خدمت ہے سیاست۔ دیکھو جب سیاست کا لفظ سیاستدان کا نام آتا ہے، دوسری طرف نوکر ہے۔ اگر آپ غریب کے جوتے اٹھا سکتے ہو، آپ غریب کی نوکری کر سکتے ہو، تو آپ آؤ سیاست کرو، خدمت ہے۔ پاکستان میں سیاستدان کا نام دوسرا ڈاکو ہے۔ جب سیاستدان کا نام ہے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، منداری ہیں، فراڈی ہیں، گندے لوگ ہیں۔ انہوں نے اتنا گند مارا ہے، سیاست کو گندہ کر دیا۔ ہم اس میں بہتری لا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو آہستہ آہستہ نوجوانوں میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتری ہے، کیونکہ یہ ملک لیڈرشپ سے محروم ہے، بلکہ پورا عالم اسلام لیڈرشپ سے محروم ہے۔ بتائیں کوئی مسلمانوں کا کہیں کوئی لیڈر ہے، کوئی نمائندہ ہے؟ ہم سارے مغرب کے ہم غلام ہیں، ہم پٹھو بیٹھے ہوئے۔ اگر افغانستان کے لوگ، افغانستان کی ایک تاریخ ہے، آج سے 1400 سال پہلے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان علاقوں کی نشاندہی کر کہہ کے گئے تھے، وہاں تحریکیں چلی ہیں، وہ لوگ کھڑے، ہم ان کو کوئی رنگ دیں، جی طالبان ہے، جی کوئی دہشت گرد کہتا ہے، مگر وہ قوم ایک غیرت مند قوم ہے۔ انہوں نے امریکہ جیسے عالمی دہشت گرد کا، جو دنیا کا خوفناک دہشت گرد مجرم ہے امریکہ، اس کا تکبر خاک میں ملا، اس کو بھگایا، روس کو اس نے ٹکڑے کیا، انہوں نے براج برطانیہ کو۔ اب بات ہے کہ ان کیا بات غیرت جب ہوتی ہے، ہم ایک اسلامی ایٹمی طاقت ہیں، ہم اپنے راستے بھی دے دیتے ہیں، ہم اپنے اڈے بھی دے دیتے ہیں، ہم امریکہ کے اشارہ جب ہمیں ملے، ہم کیونکہ میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا، میرا دل کہتا ہے میں پبلک میں کرتا ہوں، ہم اتنے پٹھوں کا کردار ادا کریں، ہمیں دیا کیا ہے؟ ہم ڈالر کے پیچھے بھاگتے، ڈالر نکل گیا، آج ہم ذلیل ہیں۔ میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ مسلمان اپنی اقوام متحدہ بنائیں، مسلمان مغرب سے جان چھڑائیں اور بیٹھیں اور خدا کے لیے قوم کو جگائیں۔ انہوں نے سب کو عربوں کی اب حالت دیکھ لو، کیا بچ گیا۔ اچھا، آپ کو فرض کیا یہ آپ الیکشن آتے ہیں، اور الیکشن کے دوران ظاہر ہے آپ نے الیکشن لڑنا ہے، اور الیکٹیبلز آپ کے پاس تو نہیں ہیں نا، آپ کے پاس تو عام آدمی ہیں۔ اچھا، پھر آپ کو آپ جھاڑو بھی پھیرنا چاہتے ہیں باقی پارٹیوں پر۔ اچھا، اس کے لیے اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ الائنس کر لیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں اور آپ اور ہم مل کر الیکشن لڑتے ہیں، کہیں ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کے کس حد تک امکانات ہیں؟ یہ آپ نے تنہا پرواز کرنی ہے؟ دیکھو جی، گزارش ہے کہ پہلی تو بات ہے جھاڑو تو غریب ہی اٹھائے گا، کوئی بڑا آدمی تو جھاڑو کے نزدیک ہی نہیں آتا وہ اصل۔ ساتھ ہی میرے اس وقت کوئی ایسی جماعتیں، 2-3 جماعتیں بڑی ہیں جن سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں، ابھی میری تنہا پرواز ہے، جو حقیقت ہے۔ جو اگر کل کوئی اچھے لوگ ہیں، کوئی کئی اور چھوٹی پارٹیاں، کوئی صحیح لوگ آتے ہیں جن پہ کوئی داغ دھبا نہیں ہے، ہمارے طبقے سے لوگ آتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ چل سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ہم الائنس بھی کر سکتے ہیں۔ باقی تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو بڑی جماعتیں ان کی تو جو اس ٹائم حالت ہے، ان میں سے نہ کو ہم کسی کو لے سکتے ہیں، نہ ہم ان کے ساتھ اب چل سکتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ ہم اسی پہ کیونکہ پاکستان میں لیڈرشپ نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں۔ اب جیسے آپ کی محبت ہے، اب ہم این نیوز پہ آئے ہیں تو ایک میسج ہے جو ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اس میں نا امید نہیں ہوں، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا اگر ہماری نیت صاف ہے۔ دیکھو اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، باقی تو سب چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے میرا یقین ایمان ہے کہ اگر ہم مخلص ہیں، ہم اس ملک کی بہتری، خوشحالی، ترقی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں عملی کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ چاہے باطل کتنا بھی طاقتور ہو، حق والا جتنا کمزور ہو، حق کو فتح ہوگی۔ میں اس امید پہ چل رہا ہوں۔ جمشید دستی صاحب کے ساتھ ہمارا مکالمہ جاری رہے گا این نیوز پر، مکالمہ رضی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقفے کے بعد چلتے ہیں، اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو کریں گے کچھ اور نئے سوالات۔ زندگی کا ہر سکھ، ہر آسائش، بہترین طرز زندگی پیسے سے نہیں، چاہت سے ملتا ہے۔ اچھا نظر آنے کی چاہت، اونچی اڑان کی چاہت، اپنے خوابوں کی تعبیر کی چاہت۔ مجھے بھروسہ ہے اپنے ہر فیصلے پر،
अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए, जदीद लाइफस्टाइल और भरपूर आसाइशों की तकमील के लिए कब से था इंतजार कि काश हो मुयस्सर एक ऐसी जगह जहां दुनिया की हर सहूलत हो मौजूद। ऐसा मुमकिन हुआ J7 एम्पोरियम इस्लामाबाद की वजह से। मेरे घर, ऑफिस और तमाम सहूलियात एक छत के नीचे। जदीद आर्किटेक्ट और बैनुल अक़वामी तर्ज तामीर का शाहकार 26 मंजिला कॉर्पोरेट टावर, कमर्शियल मॉल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन पर मौजूद, मोटरवे, GT रोड और CPEC के संगम पर वाक़े पाकिस्तान का मेगा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान का पहला स्काई वॉक ब्रिज एंड हाईएस्ट कैफे, जहां से होता है मार्गिला की पहाड़ियों का दिलकश नजारा। 3 मंजिला स्मार्ट कार पार्किंग के जरिए अपनी गाड़ी को पार्क करें। नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड से आरास्ता, जदीद तरीन आसाइशों से भरपूर, मुकम्मल आर्टिस्टिकली डिजाइन शॉपिंग मॉल। सिंगल एट्रियम डे लाइट से आरास्ता 6 मंजिला शॉपिंग मॉल में गेमिंग जोन एंड एंटरटेनमेंट, किड्स प्ले लैंड, 3D एंड 4D सिनेमा थिएटर्स और 2 फ्लोर्स पर मुश्तमिल फूड कोर्ट्स, 16 मंजिलों पर मुश्तमिल आर्टिस्टिकली डिजाइन कॉर्पोरेट ऑफिसेज। दिलकश, दीदा ज़ेब और पुरवकार तर्ज जिंदगी के लिए स्टूडियो 1, 2 एंड 3 बेड्स पर मुश्तमिल अपार्टमेंट्स, होटल अपार्टमेंट्स और पेंट हाउसेज, बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक वॉशरूम्स और अमेरिकन किचन, अपार्टमेंट्स के लिए अलहदा से स्विमिंग पूल, हेल्थ क्लब, ओपन एयर रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट हॉल्स और डेडिकेटेड कार पार्किंग। बुकिंग 25% से, बकिया 4 साल की माहाना आसान अक़सात। कॉन्टैक्ट 033 777 777 00। मल्टी गार्डन B17 Islamabad, a project of J7 Group. J7 Emporium, a smart choice. जी नाज़रीन, एन न्यूज़ पर आपको हम दोबारा खुशामदीद कहते हैं और मुकालमा रज़ी के साथ प्रोग्राम और गुफ्तगू चल रही है जमशेद दस्ती साहब के साथ। और वक्फे से पहले आपने बहुत से दिलचस्प गुफ्तगू सुनी, वडेरों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, मुस्तकबिल के मंसूबों को। जमशेद साहब, थोड़ा सा निजी ज़िंदगी की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में एक चीज़ आपको कुछ मुश्किलात, मुझे मालूम है कि मुश्किलात का सामना है। मुश्किलात का सामना ये है कि टिकट के मामले पर कुछ लोग जो थे आपके साथ, जो सूबाई असम्बली में आना चाह रहे थे, उनका ख्याल था कि आप उन्हें टिकट देंगे और अब उनको उनमें से कुछ नाराज़गियाँ हैं भाई की वजह से कि जी आप अगर भाई को प्रमोट करेंगे। और फिर आपके जो बड़े भाई जो बहुत मुतहर्रिक थे, वो हमने देखा कि पंचायत के दौरान और आपकी इस सारी सियासत में उनका भी एक रोल था। वो नज़र आ रहा था कि आप अगर बैठे हैं तो पंचायत करने वो जा रहे हैं कि चलो अगर जमशेद मसरूफ़ है तो मैं चला जाता हूँ। उनका इत्तफाकिया गोली चली, उनका मर्डर हो गया। क्या इस सूरत हाल को देखते हैं कि उनके जाने के बाद आपको क्या मुश्किल पेश आ सकती है? रज़ी साहब, गुजारिश है कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो सियासत है खिदमत की, मुझे अक्सर लोगों ने, उनकी मोहब्बत है कि 15 का नाम दिया मुजफ्फरगढ़ में। वजह ये थी कि मुझे जहाँ गरीब बुलाता मैं उनके पास जाता। मैं कभी डेरे की सियासत की नहीं कि मेरा पब्लिक ऑफिस है, किराए का दफ्तर है, ये ज़फ़र कॉलोनी जंग रोड पे मुजफ्फरगढ़।
تو میں ہمیشہ کیونکہ غریبوں کے دکھ درد سمجھتا ہوں، جہاں بھی کوئی مسئلہ تھا میں پہنچا. میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ایم این اے شپ کا جو پروٹوکول تھا، جو فرعونیت تھی، اس کو عملی طور پہ ہم نے دفن کی اور خدمت کی. تو بھائی سادہ آدمی تھا، پلوانی کرتا، بڑا بھائی تھا. وہ تو علاقے کو کافی سارا محبت، پیار، کشتی والا رشتہ اس کا پوری ہماری ریاست میں، اور صرف مظفر گڑھ تک نہیں تھا بلکہ اس کا کافی آنا جانا. کچھ چھوٹا سا مسئلہ تھا، بھینس کا ایشو تھا، میں نے اس کو بھیجا اور وہ 3-4 وہاں لوگ تھے. بس وہ ایک بدبخت سے گولی چل گئی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. یقیناً بھائی بازو ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا لاس ہے. اس سے پہلے بھی 18 کے الیکشن کے دوران والدہ، کیونکہ والد سے میرے دوران میں جب طالب علم تھا فوت ہو گیا، پھر والدہ نے سارا کچھ میری سرپرستی کی. وہ بھی 18 کے الیکشن میں چلی گئی، سادہ عورت تھی. تو یہ چیزیں ہیں، بشرطے کہ موت کا وقت مقرر ہے، جانا ہی جانا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. میں نے ہمیشہ حوصلہ کیا ہے، صبر کیا ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتا ہے. اور میں یہ بہت بڑا میرے لیے صدمہ ہے، مگر اللہ نے مجھے صبر دیا. ہم نے اپنا جو ہے نا سفر جاری کیا ہے. جہاں تک ٹکٹیں ہیں، میں نے کسی کو ناراض نہیں کیا. سیاست خدمت ہے، نہ میں کوئی مروسی سیاست کا قائل ہوں. مگر میرے ساتھ دھوکہ ہوا. میں نے جتنے لوگوں کو بنایا چلے، وہ بعد میں وہ گیم کر کے بھاگ گئے. میری ایک خواہش تھی، میں نے ابھی بھی این 183 میں عبدالصمد دستی بھتیجا ہے، اس کو میں نے تیار کیا کہ ایک میرا تربیت یافتہ جو نہ دھوکہ دے گا، وہ نہ منافقت کرے گا، کم از کم میرا ہیڈ کوارٹر سنبھالے گا، وہ لوگوں کی نوکری کرے گا. میں جتنے منافق تھے لایا اور وہ بنے اور فائدہ لے کے بھاگے. وہ تھے چھوٹی سوچ کے لوگ تھے، کم ظرف لوگ تھے، کم ظرف نکلے. اور اس لیے جو ہے نا یہ ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ دیکھیں ہر یونین کونسل سے ایم پی ایم این اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. پہلے کہاں تھے؟ جب جمشید دستی کی ذات آئی تو عام آدمی کو موقع، مگر عام آدمی بھی ان کی وہی سوچے رہیں. تو باقی الحمدللہ میرے ساتھ غریب طبقہ متفقہ ہے، نہ میں نے کسی کو دھوکہ خدمت کی. آپ دیکھیں کہ جو میرے بس میں تھا، میں ایم این اے شپ میں نے ان کی جو ہے نا خدمت کی اور الحمدللہ. مگر دیکھو جب آپ سیاست کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، پھر آپ نے وقت کے نمرودوں، یزید، فرعون، ان کو سامنے کھڑا ہونا ہے تو آپ نے لاشیں بھی اٹھا سکتے، میری جان بھی جا سکتی. میں نے سوچا ہوا، میں جیلیں، ہتھ کڑیاں، مفروریاں، کون سا ظلم نہیں ہوا، اور میں اس کو بڑے خوش دلی سے قبول کرتا ہوں. میں نے مقابلہ کیا، میں بھاگا نہیں، نہ میرے کے باہر اساس ہیں. میں ہر دور میں سامنے کھڑا، ہر دور میں میں نے ہر فرعون کا، ہر حکمران کا، ہر کرپٹ کا، ہر ظالم کا میں نے مقابلہ کیا، اور مجھے کوئی فکر نہیں. اللہ نے مجھے حوصلہ دیا، صبر دیا. تو یہ بھی الحمدللہ کہ جب میں ایک لڑ رہا ہوں ایک مافیا کے، تو حادثے ہو سکتے ہیں، تو میں نے اس کو بھی ان چیزوں کو قبول کیا. باقی میرا ایمان ہے، دیکھیں میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی دعا گوئیں، اللہ تعالیٰ پاکستان کو قیامت تک قائم رکھیں. ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم لوگوں سے ہیں. اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے جوتے اٹھا لیتا تو مجھے 3 حلقے ملتے تھے، ایم این اے کے ٹاپ کی وزارت تھی، مگر وہی تھا کہ میں عمران خان کی طرح. میں نے کہا کہ لوگ مجھے ووٹ دیں گے تو ٹھیک ہے، خدمت میں کر رہا ہوں. میں دیکھو نا، جنازے میں اٹھا رہا ہوں، لاشیں میں اٹھا رہا ہوں، مریض میں اٹھا رہا ہوں، فری بسیں میں کر رہا ہوں، ڈرائیوری میں کر رہا ہوں، جوتے غریبوں کے. تو کیا چور دروازے سے وہ آئیں گے، ایم این اے بن جائیں گے؟ یہ بن جائیں گے، یہ تو فراڈ تھا. بسیں چل رہی ہیں الحمدللہ. میں سلام پیش کرتا ہوں لوگوں کو جو مجھے آج بھی چندہ تقریباً 600-650 مزدور، غریب، اسٹوڈنٹس، مریض طبقہ، ان کے الحمدللہ 4 بسیں ہیں. پھر شادیوں پہ غریبوں کی اب دیکھیں کسی کی رحم یار خان برات جاتی ہے کہ اب تیل مہنگا ہے، تو میں ان لوگوں کو سلام کرتا ہوں جو میری سرپرستی کرتے ہیں. یہ ارب پتی ہیں، ان کے دروازے سے، نوابوں سرداروں کے دروازے سے کتا بھی بھاگ کے گزرتا ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے نہ کوئی نقصان دے دیں. تو یہ وڈیرے ہیں الحمدللہ. پھر لوگوں کو میں کہتا ہوں اصل اور نقل کا فیصلہ کریں، ان کے چکر میں نہ آئیں. ہمیں خامی ہے، آئیں پکڑیں گربان، ہمیں کہیں ہم آؤٹ ہوتے ہیں، ورنہ حوصلہ دیں یار. میں ایک غریب آدمی ہو کہ ان وقت کے بڑے بڑے جگیرداروں، فرعونوں کے مکروہ چہرے بے نقاب کے جو پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، جہاں اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ دیتی ہے وہاں پارٹیوں میں بھاگ جاتے ہیں. ہم کسی سے نہیں جھکے، ہم کسی سے خیرات نہیں مانگتے. میں میرا جنرل سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میری جنرل، میں غریبوں کے جوتے اٹھاؤں گا، مزدوروں کے جوتے اٹھاؤں گا، میں عوام میں کھڑا ہوں. مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پہ مجھے بھروسہ. باقی زندگی موت کا وقت مقرر ہے، موت سے پہلے موت نہیں آتی. ہم گیدڑ بن کے یہاں نہیں رہنا چاہتے. اور آپ دیکھیں وزیر اعلیٰ جنوبی پنجاب کا، جو جنوبی کیا ہے اس کی ادھر گیا سیکریٹریٹ، آپ نے ایک ایڈیشنل سیکرٹری، ایڈیشنل چیف. ایڈیشنل کا معنی کیا ہے؟ قوم کو بتائیں. ایڈیشنل ایک فراڈ کا نام ہے، ایڈیشنل ہے. وہ تو بیچارہ جیسے ایک تانے میں نائب محرر بیٹھا ہوتا ہے. یہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل اے جی ایک نائب محرر بیٹھے ہیں. ایک بوجھ ہیں کہ آپ نے قوم کے ساتھ صبح کا وعدہ کیا، جھوٹ بولے، پھر آپ نے بھاولپور ڈرامہ آپ نے تقسیم کر دیا، مگر لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں ہے جی. باقی نہیں چاہتے، صبح دینا پڑے گا ان کو. اور عوام جاگے گی، عوام نہیں جاگے گی. ہم کھڑے ہیں، لڑیں، نہیں دیتے. میں نے کہا مجھے 3-4 سیٹیں ہلکے دے دیں، میں جب تو لڑ مروں گا.
اسلام آباد کے ساتھ نہ آؤں گا تو یہ لوگ روشن ہو گئے. لوگ فیصلہ کریں. ان مخدوموں کے جوتے اٹھانے ہیں, ان نوابوں سرداروں کھروں کی غلامی گزارنی کرنی ہے, ان مافیا کے پیچھے کھڑا ہے سرداروں کے, یا پھر آزاد ہو کے ان ظالموں سے آزاد ہو کے میرا ساتھ دیں. پھر میں دیکھوں میرے میں اہلیت ہے, مجھے اللہ نے جرت دی ہے, میں کبھی نہیں گھبرایا. میں کہتا ہوں کہ میں نے پہلا سریکی خطے کا, میں غریب ہوں جس نے خوف توڑا ہے. کوئی جرت نہیں کرتا تھا, میرے ساتھ کوئی گن مین نہیں ہے, کوئی گارڈ نہیں ہے, اور میں ان چیزوں پہ کبھی بھروسہ نہیں رکھتا. مگر سریکی خطے کے لوگ فیصلہ کریں, یا مرنا ہے, ذبح ہونا ہے, لاشیں اٹھانی ہے, گھر تباہ ہونے ہیں, ہر طرف مہنگائی ہے, لوٹ مار ہے, ڈاکو راج ہے, پارکو یہاں ہے, تھرمل یہاں ہے, اور فیکٹریاں لوگ باہر کے آتے ہیں, پاکستانی ہیں. مگر پہلے آئین کہتا ہے, اسلام کہتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے. اب سارے لوگوں کے راستے بند کر دیے. کوئی ادھر چون چکرا مل کے پیچھے بولتا ہے, کوئی آپ دیکھیں شوگر ملوں نے ابھی تک پیسے نہیں دیے, سال گزر گیا ہے. کوئی بولتا ہے پولیس جا کے ان کو پرچے دے دیتی ہے, 780 کے پرچے دیتی ہے. پھر وہی بات ہے, بھتے خوری کا الزام لگا دو, کیونکہ مافی ہیں, گینگ ہیں, ان کی بیوروکریسی بھی ان کی ہے. اب یہ وحد دور میں نے دیکھا جہاں ڈی سی, ایس پی, کمشنر, ڈی پی او 10-10 کروڑ دے کے پوسٹنگ لے رہے ہیں. آپ نے امتحانی نظام تباہ کر دیا, آپ نے لوگوں کی عزت نفس مجروح کر دی, آپ مہنگائی آسمان پہ لے گئے, روٹی کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں تو دیکھیں نا, کچھ چیزیں تو اچھی ہمیں نظر آ رہی ہیں نا. مثلا احساس پروگرام ہے, یا صحت کارڈ ہے, یا صحت کارڈ ہے, یا اسی طرح انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں. بڑی آپ کو صحت کارڈ کی بڑی عجیب بات بتاؤں کہ جن کے پاس صحت کارڈ ہے وہ بیچارہ بیمار ہوتا ہے تو فوراً پہنچ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس. اکثریت, میں نہیں کہتا کہ 100%, 50 سے تقریباً 50 سے 60% ڈاکٹر صرف صحت کارڈ سے پیسے نکلوانے کے لیے ان کو جھوٹے آپریشن کر دیتے ہیں. ان کو تو کیا جی ٹھیک ہے جی آپ نے ان کا آپریشن کر دیا, پیسے لے گئے. یس, کرپشن میں. اساس پروگرام پہ بھی دیکھیں کہ جو ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں, جو ان کے آفس میں کروڑوں پتی ہیں, وہاں آپ بھی ان سنٹروں کے باہر دیکھیں لوگوں کی لوٹ مار لگی ہوئی. ایف آئی اے ان سے جا کے پیسے لیتی ہے, اینٹی کرپشن والے پیسے لیتے ہیں, نیب بھائی وہ بھی لوگوں کو بلیک میل کر کے پیسے لیتے ہیں. یقیناً یہ سارا دھوکہ ہے. عام آدمی کو آپ نے بھکاری بنا دیا, عورتوں کے جو ہے نا وہ وہاں پہ حمل گر گئے. آپ ایک عزت کے ساتھ آپ وظیفہ دیتے, ان کو گھر طریقہ عزت دیتے. آپ نے ہر کام میں آپ نے کرپشن رکھی, ہر کام میں آپ نے لوٹ مار رکھی. کرپشن کی ریشو دیکھیں کہاں, ڈیلی 20 ارب روپے, روزانہ 20 ارب کی کرپشن, اور پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے. اور یہ نہیں, اب ہم کیا, ہم ڈالر تو گرے گیا جب پیسہ پہلے بینکوں میں تھا, اب وہ مافیا بینکوں میں بھی پیسہ نہیں رکھتا. تو یہ دیکھیں, آپ دیکھو نا, ایک اے سی بھرتی ہوتا ہے, 6 مہینے بعد وہ ڈی ایچ اے میں جاتا ہے, یا وہ بیریا میں جا کے 10 کروڑ کا 8 کروڑ کا مکان اس سارے عمل میں آپ یہ کرپشن بھی دیکھ رہے ہیں, آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, آپ اس میں پارلیمنٹ کا کردار بھی دیکھ رہے ہیں. بہت ساری چیزوں میں ہمیں اپوزیشن بالکل خاموش اور ساتھ ملی ہوئی. اپوزیشن تو ڈھونڈ رہی ہے. دیکھو نا, یہ سارا دن اسٹیبلشمنٹ کو ایک ہفتہ گالیاں دیتے ہیں, ایک ہفتہ پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ جوڈیشری کو اپوزیشن بھی کمزور ہے نا, اپوزیشن میں کرپٹ لوگ ہیں, مافیا ان کے اپنے سیاہ کارنامے پڑے ہیں, ایک فائل آ گئی ہے ٹھوس ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہمیں دو. یہ سارے اپوزیشن کا بھی سارا تو یقیناً وہ اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے یہ بھیک مانگ رہے ہیں, خیرات مانگ رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی نہیں ہے. کون میں ان میں صاف بندہ کھڑا ہے, کون سا بندہ بے باک کھڑا ہے؟ جمشید صاحب, اب تھوڑا سا نجی بات, آپ کی شادی کی ایک بڑی خبر تھی جی, کہ جی جمشید دستی جسے کہتے ہیں نا, ایک شیخ رشید کنوارہ آئی تھی, ایک جمشید دستی کنوارہ. شیخ صاحب تو بزرگ ہو گئے, ابھی ہم اللہ اللہ زندگی دے, اب تو ہم اتنے بزرگ نہیں ہو گئے. تو آپ نے جو پشاور میں آپ کا نکاح ہوا, میں نے وہ تصویریں بھی دیکھی, ہم نے خبر بھی دیکھی. اور شادی اب کب کرنی؟ انشاءاللہ مارچ میں. میں نے کہا کوئی سادہ سی تقریب ہو جائے. اور کتنی سادہ ہوگی؟ سادہ ہی ہوگی. میری خواہش ہے کہ کوئی دال ہی جو ہے نا کوئی دوستوں کو کھلا دوں, اور باقی میں اس میں نہیں ہوں. اور بلکہ میری یہ خواہش تھی کہ میں مثال بنے. میری یہ بھی نکاح کی بھی خواہش تھی کہ میں سنت کے طریقے سے کتابی نکاح نہ کروں, جو کتابی ماحول بنا ہوئے. تو اس میں پھر کچھ چیزیں, کچھ دوستوں نے کہا کہ نہیں یہ آپ نہ کریں. میں نے کہا نہیں, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا اور شرعی نکاح ہو. اور یہاں پہ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے نا شادی کرتا ہے, طلاق اس کو جج دیتا ہے. یہ ساری روایتیں ہم نے جو ہے نا, آپ نے پشاور میں, پشاور سے یہ پشاور سے محمد قبیلہ ہے,
اور جو ہے نا اس پہ بس والدہ کی اب یہ ہے کہ والدہ کی چلو روح کو تو ٹھنڈک ملے گی، اس نے تو دنیا میں رہ کے میری خوشی نہیں دیکھی. تو میں کیونکہ وجہ یہ تھی شادی میں لیٹ کے میری کافی جد و جہد تھی. دیکھو میں اسٹوڈنٹ دور سے میں ان بڑے بڑے مگر مچھوں کے ساتھ میں نے پنگا لے لیا، پھر جیلیں، ہتھکڑیاں، مفروریاں چلتے چلتے اب میں نے آپ کو کہہ رہا تقریباً 90-92 FIR ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ میں نے جو ہے نا کوئی مجھے سکون ملتا. MNA شپ بھی خدمت تھی، کبھی ادھر لڑائی، کبھی ادھر جھگڑا، کبھی ادھر. میری ایک عوام کے لیے مزاحمتی سیاست ضرور ہے، حق کے لیے، واللہ اللہ کو گواہ بنا کے نہ میں اپنے پیسے کے لیے لڑاؤں نہ مفادات. جہاں غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے میرے برداشت نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں ایک ڈیلیوری کیس ہے، میں چھوٹی سی عورت گئی ہے، 6000 اس کی مہینہ تنخواہ ہے، اور اس کو لے ڈاکٹر کہتی ہے جی آپ مجھے پرائیویٹ ہیں 20,000 دیں. وہ کہاں دیں؟ جب وہ مر رہی ہوتی ہے تو پھر میرا بھی دماغ خراب ہوتا ہے. میں کوئی نواب سردار تو نہیں ہوں کہ ان کے بچے ان کے علاج امریکہ، لندن، جرمنی ہوں، بلکہ ان کو تو کتوں کے علاج بھی جرمنی میں ہوتے ہیں. میں تو عام آدمی ہوں. میں نے یہ قومی اسمبلی میں بل دیا تھا ہر MNA MPA کا بچہ سرکاری اسکول، سرکاری کالج میں پڑھے. ہر MNA MPA منسٹر کا، وزیر اعظم کا علاج اپنے ضلع کے سرکاری ہسپتالوں میں. سارے بل مسترد ہوئے. کرپشن کے اوپر سزائے موت کا بل میرا مسترد ہوا. اور یہ دیکھیں نا، جب یہ بندہ ایک شخص کھڑا ہے، آپ کہیں میں اتنی کچھ کر رہا ہوں، پھر ہمارے اوپر بھی یہ الزامات. ہم نے ان کا فکر نہیں کیا. بادشاہ پاکستان کو بچانے کے لیے نا انقلابی تبدیل، نظام بدلنا ہوگا، چہرے نہیں بدلنے ہوں گے. یہ نظام نا جوڈیشری کا پورا نظام بدلنا ہوگا، بیوروکریسی کا، یہ سارا CSS PCS کا نظام زندہ دفن کرنا ہوگا. ان نے کچھ نہیں کیا. اعلیٰ ڈگری کمیشن کی امتحان حاصل، لوٹ مار کرپشن کے علاوہ انہوں نے ملک کو کیا دیا؟ قلم بیچے، عہدہ مل گیا، جو کچھ. اچھا آپ مارچ میں شادی کر رہے ہیں، آپ نے کہا میں نے پہلے شادی اس لیے نہیں کی کہ گرم کچہری ہوتی ہے گفتگو، پھر آپ میں ٹھنڈا ہی کر دیتا ہوں. کر دیتے ہیں. چلو ہم اب آپ کی بات کوئی بس وہ ہے کہ میں سادہ ایک پروگرام ہے. اچھا نہیں، میں جو وہ سادہ پروگرام تو آپ کریں گے. میرا یہ کویسچن ہے کہ جب شادی کے بندھن میں آ جائیں گے پھر بڑک مارن دی اجازت ہوئے گی؟ نہیں جی الحمدللہ میں نے پھر دیکھیں طبیعت کے مطابق میں جو ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں نا، شادی کے بعد کچھ بندھن آ جاتے ہیں، آدمی اس طرح آزادی کے ساتھ، کیونکہ ظاہر ہے کسی کا تعلق آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور آپ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اب جیل چلا جاؤں گا، میں گرفتاری دے دوں گا، میں کہیں جلوسوں میں نکل جاؤں گا، تو یہ سارے معاملات صاحب یہ میرے مشن میں نا یہ کچھ شادی ایسی رکاوٹ نہیں ہے. یہ سنت ہے اور اہم سنت ہے، بلکہ جو سنت ایسی ہے جو فرض میں جاتی ہے تو مرنا ہے، جانا ہے. اور میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری ہے، میرے اوپر عام طبقے کی بڑی امید ہے. میں اللہ گواہ ہے، غریب، مزدور، مظلوم طبقہ بڑی امید رکھتا ہے. پورا پاکستان میرے سے محبت کرتا ہے جو عام طبقہ ہے. تو یہ بھی ایک فریضہ تھا. اگر میں یہ شادی نہ کرتا، لوگ کہیں میری نظریے سے کہتے کہ یار اس نے نہیں کیا، ہم نہ کرتے، تو یہ گناہ میرے کھاتے میں ہے. لہٰذا میں اس سے تھا، اور والدہ کی خواہش تھی. یہ اب میری کوئی کمزوری نہیں ہے، الحمدللہ میرے اتنے اعصاب مضبوط ہیں، فائٹر بندہ ہوں میں. تو مجھے یہ چیزیں جو ہے میری کمزوری نہیں. اگر دیکھو نا میری کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میری توبہ ہے. تو میری یہ چیزیں ہوتی تو سیاستدان نہیں بچتے. تو میں تو ویسے ینگ اور میں غریب گھر سے گیا، بڑی منچلے میرے پیچھے تھے، بڑی بڑی چیزیں، بڑی دل کی باتیں، مگر کبھی بھی اس طرف دیکھا نہیں ہے. خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہے، تو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں میرے لیے کمزور نہیں ہیں. مگر یہ ایک اچھا قبیلہ ہے، اور آپ پختون ہیں، خوددار لوگ ہیں. ہاں خوددار لوگ ہیں. اس نے اپنا MSc بایوکیمسٹری میں کیا ہوا ہے. تو یہ بھی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے. یہ لوگوں کی خاص کر جو ہماری خواتین ہیں غریب، ان کی خدمت کرے گی. اور میری پوری خواہش ہے کہ غریبوں کے بچوں کو یہ فری تعلیم دے، اور ساتھ وہ MPhil بھی کر لے. تو باقی کوئی ایسا مشن نہیں ہے. میں اپنی زندگی واللہ پرندے طرح گزارتا ہوں. کبھی بھی وہ مانگا اسی سے، دیتا وہی رہا. کبھی میں نے ادھر ادھر نہیں بھاگا. اللہ نے مجھے حوصلہ دیا، صبر دیا، اللہ نے مجھے جرأت دی. اور میرے یہ ایمان کی نشانی ہے. اگر کرپٹ ہوتا تو میں بزدل ہوتا، نالائق ہوتا، کبھی بھی میں ان وڈیروں کے سامنے کھڑا ہوتا. یہ میرے ایمان کی نشانی ہے کہ میں سچ پہ ہوں. اور اللہ نے مجھے میری ہمیشہ جتنی دفعہ انہوں نے میرے الزامات لگائے، کرپشن کے، بھتے کے، جیلی ڈگریوں کے، اللہ نے کروڑوں عزتیں دے کے پھر مجھے اللہ نے نکالا. تو یہ میری اچھائی ہے. میں سمجھتا ہوں پیغام آپ کے طرف سے کہ آپ نے کہا کہ یہاں کے عوام کو اٹھنا پڑے گا، تو یہ پیغام آپ این نیوز کے؟ رضا صاحب یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں خاص کر بلکہ تو پوری پاکستانی قوم کو، اور ساتھ ہی اپنے سریکی وسیب کو، کہ غلامی سے نکلیں. دیکھیں آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے جائیں، اپنے وسیب کو. تو اس کے کہ ہمیں غلامی کی زنجیریں توڑنی پڑیں گی. ان مردہ گھوڑے بے ضمیرے جنہوں نے ہمیں انگریز کی غلامی میں رکھا، پھر قیمتی پاکستان جو غریبوں کے خون سے بنا، پھر 75 سال ہو گئے، یہ پھر آ گئے. آج ان سے جان چھڑائیں تو
تو عام لوگ ہیں، نوجوان اس میں اپنا کردار ادا کریں، اپنے اخلاق اچھے رکھیں، اپنے ایمان کو اچھا رکھیں، دنیا داری سے نکل کر، مغرب کے کلچر سے نکل کر آپ آگے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم اس علاقے کو مکمل ایک بااختیار آئین اس طرح کی صوبہ بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ یہاں کے نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی نوکریاں بھی ملے گی، عزت اور وعدے سے اگر یہ جاگے اگلے 20 سالوں تک انشاءاللہ اس طرح کی وسیب سے چیف آف دا آرمی سٹاف یہاں سے ہوگا۔ ہمارے لوگوں میں ہمت ہے، ہم ان کے ساتھ حق بنتا ہے، تو ہم اس بھی انشاءاللہ تعالی میں ان کو پیغام امید رکھتا ہوں کہ ہمارے خطے کے لوگ جو ہے نا اب کم از کم اپنے دکھ، غم، لاشیں، تکلیفوں کے سامنے رکھ کر حق سچ کا ساتھ دیں۔ جمشید صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی این نیوز سے آج کے پروگرام مکالمہ رضی کے ساتھ کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام میں کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنے میزبان رضی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔